जिस दुनिया में हम रहते हैं, इसमें चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं और बाज़ औक़ात बहुत जल्दी। हमें समझना है कि आखिर ज़माने में बाइबल कहती है कि बेइंसाफ़ी बढ़ जाएगी, लेकिन खुदा के पास आपकी हिफाज़त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मंसूबा है कि आपके आस-पास जो कुछ भी हो, खुदा हमेशा आपको उससे महफूज़ रखेगा। उसके पास आपको बचाने के लिए फ़रिश्ते हैं और उसके पास खुदा के फ़र्ज़ंदों के लिए बहुत से दीगर ज़राए मौजूद हैं। आइए आज के पैगाम में इसी मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स और खुशामदीद। बदरूहें निकाली गईं और किस लिए? सोचें कि आप मुंह से कलाम करते और हुक्म देते हैं, खुदावंद के नाम में शिफा पाओ। देखो खुदा का बर्रा, खुदा कहता है अजीजों, मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स और आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। आइए खुदा की इलाही हिफाजत के मौजू पर बात करें। खुदा के पास आपको आपके दुश्मन से बचाने की सलाहियत मौजूद है। खुदा के पास आपको बचाने की सलाहियत मौजूद है, भले आपके आस पास सूरत हाल कितनी भी ख़तरनाक क्यों ना हो जाए। और मैं जानता हूँ कि जब ये प्रोग्राम दुनिया भर में जाता है तो लोग देखते हैं, और कभी कभी उन जगहों पर भी जहाँ वो खुद को गैर महफूज समझते हैं। और आपको जानना है कि खुदा के पास आपकी हिफाजत और निजात का जरिया मौजूद है, और हमें कबूल करना चाहिए कि आज की दुनिया में आप जहाँ भी रहते हैं, भले वो एक बड़ा शहर हो, आप सोचते हैं कि ये जगह बहुत अच्छी है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन तबाही किसी भी जगह पर अचानक पैदा हो सकती है इस खतरनाक दौर में जिसमें आज दरअसल हम रह रहे हैं, जब हम बेइंसाफ़ी को बहुत शिद्दत से ज़ाहिर होता हुआ देखते हैं और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। तो आपको ये जानना चाहिए कि खुदा एक हिफाजत करने वाला खुदा है, और खुदा के पास हमेशा आपकी हिफाजत और निजात का ज़रिया मौजूद है। अब हम बाइबल में इसकी एक बड़ी मिसाल देखते हैं। मत्ती 2 बाब उसकी 13वीं आयत। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावन के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद का फरिश्ता यूसुफ को मालूमात देने के लिए भेजा गया। उठो और यहाँ से चले जाओ, मरियम को लो, बच्चे को लो, और बस यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। और उसी रात वो चला गया। मैं फरिश्तों की आमद पर यकीन रखता हूँ, मैं फरिश्तों की बातचीत पर भी ईमान रखता हूँ कि खुदा आपके पास फरिश्ता भेजता है ताकि आपको एक परेशान कुन सूरत हाल में पैगाम दे सके। और मेरा ईमान है कि अगर वो सुबह तक इंतज़ार करता तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती थी, क्योंकि हेरोदिस के पास बहुत से वसाइल मौजूद थे, उसके पास बहुत सी दौलत थी, उसके पास एक बड़ी फ़ौज थी, और वो लोगों को रिश्वत दे सकता था, वो जासूस भेज सकता था, और वो कह सकता था, देखो जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इस मुमकिन बादशाहों के बादशाह को तलाश करने के लिए और उससे पहले कि वो उठे उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। और उसने अपनी बेहतरीन कोशिश की, लेकिन चूंकि खुदा के पास यस्सु के लिए हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया था, यस्सु की ज़िंदगी महफूज रही। लेकिन दोस्तों, जब ऐसे हालात होते हैं तो आपको जल्दी अमल करना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है यूसुफ ने उसी रात सब कुछ समेटा। उसने सूरज तलू होने का इंतजार नहीं किया, उसने नहीं सोचा हमारे पास बहुत वक्त है, हमें सो लेना चाहिए। नहीं, वो फौरन चला गया और सूरज तलू होने तक वो बहुत दूर निकल गए। खुदा की तारीफ हो। आपको पाकरू की रहनुमाई के साथ चलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि दहाइयों पहले जब अमेरिका में टेंट रिवाइवल हुआ करते थे, एक ख़ास खादिम ने
اپنا ایک ٹینٹ لگایا۔ ان بڑے ٹینٹوں کو لگانے میں بہت وقت لگتا تھا، لیکن جب وہ ٹینٹ لگ رہا تھا اور تقریباً مکمل ہو گیا، کیونکہ اگلے دن ایک بڑا کروسیڈ ہونے والا تھا، تو خادم کو خبر ملی کہ ایک طوفان ان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور چونکہ وہ ایک ایسے علاقے میں تھے جہاں گرد باد اور اس طرح کی چیزوں کا خطرہ موجود تھا، اور وہ ٹورنیڈو ایلے کا علاقہ تھا، تو اس نے اپنی روح کے اندر محسوس کیا کہ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور اسے بتایا بھی گیا تھا کہ موسم بارش لائے گا۔ اس نے ٹینٹ کو اتارنے کا فیصلہ کیا، اور وہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے خادم کا مذاق اڑایا اور کہا اگر آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو ٹینٹ اکھاڑنا نہیں چاہیے، طوفان کو ڈانٹیں جیسے یسوع نے ڈانٹا تھا۔ ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے سچے اصولوں کو نہیں سمجھتے۔ اس خادم نے مناسب معلومات کی بنیاد پر اپنے کارکنوں سے کہا ٹینٹ کو فوری طور پر نیچے اتارو، اور اس نے کہا سب کچھ کھول کر ٹرکوں پر لاد دو، 2 گھنٹوں کے اندر ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور لوگوں نے اس خادم کا مذاق اڑایا اور کہا آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ ڈرے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ڈرا ہوا نہیں، میں حکمت سے بھرا ہوں، اور ہم 24 گھنٹوں کے اندر اس علاقے سے نکل جائیں گے۔ اگلے دن وہ جگہ جہاں پر ٹینٹ کھڑا تھا 15 فٹ تک پانی تھا، اور اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا، اس نے بالکل درست فیصلہ کیا تھا۔ دوستو، خدا کے پاس آپ کے لیے نجات اور حفاظت کا ذریعہ ہے، لیکن آپ کو پاک روح کی تقدیس کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ خدا کی حمد ہو۔ بائبل وفاداری اور حفاظت کے وعدوں سے بھری ہوئی ہے۔ بائبل میں میری پسندیدہ آیات میں سے ایک یسایہ 54 باب اور اس کی 17ویں آیت ہے، جہاں لکھا ہے کوئی ہتھیار، یہ دیکھیں بہت ہی جامع ہے، جو کچھ بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، آپ کے خلاف کوئی ہتھیار کامیاب نہیں ہوگا، یعنی یہ آپ کے خلاف نہیں چلے گا، یہ کامیاب نہیں ہوگا، بھلے وہ ہتھیار کچھ بھی ہو۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے پاس آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، میں چین کے ایک پاسٹر کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا، یہ 20 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ چین سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے کمیونسٹ چین میں 3000 سے زیادہ زیر زمین چرچز بنائے، اور اس کا حکومت نے بہت پیچھا کیا، وہ اسے پکڑنا چاہتے تھے، وہ ان کے ٹاپ ٹارگٹس میں سے ایک تھا، کیونکہ وہ یہ سب چرچز بنا رہا تھا۔ اور ایک بار انہوں نے اس کے پیچھے ایک پوری فوج کا اسکواڈن بھیجا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، پولیس کو بھیجنا یا محض اسے پکڑنے کے لیے کسی افسر کو بھیجنا عام بات ہے، لیکن انہوں نے اس کے پیچھے پوری فوج کا ڈویژن بھیجا، ایک پورا کاروان، فوجی گاڑیاں، سپاہی، اور آخر کار انہوں نے جان لیا کہ وہ کہاں پر چھپا ہوا ہے، اور وہ اس کے پیچھے گئے، اور وہ ایک گاڑی پانے میں کامیاب ہو گیا، اور انہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ لیکن اس آدمی کی ایک حیرت انگیز گواہی تھی کہ کیسے خدا نے اسے بچایا۔ کہیں مت جائیں، میں ابھی بتاتا ہوں کہ خدا نے کیسے اسے محفوظ رکھا۔ میں آپ کے ساتھ ایک خاص ذریعے کی شراکت کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں میرا ایمان ہے یہ آپ کی دعائیا اور عبادتی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نئے درجے پر لے جائے گی۔ ہمارے پاس 2 DVDs کا سیٹ ہے جس میں رات کے وقت دعا کرنے کے موضوع پر بہترین تعلیمات موجود ہیں۔ بہت سے لوگ دن کے وقت دعا کرتے ہیں جو کہ زبردست ہے، مگر رات کے وقت خدا کے قریب تر آنے کے خاص موقع موجود ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ان 2 DVDs سے برکت پائیں۔ اس کے ساتھ اضافی طور پر آپ کو الہی خوشبوئیں اور ان کا مطلب کیا ہے اس کے موضوع پر خاص تعلیمات حاصل ہوں گی۔ بہت سے مسیحی ان الہی خوشبوؤں کو سونگھتے ہیں مگر اکثر وہ ان کے نبوتی معنوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم ان سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ الہی خوشبوؤں میں چلنے سے بابرکت ہوں گے۔ مہربانی سے زبردست روحانی ذرائع کے لیے خود کو دستیاب کریں۔ خدا کے ساتھ آپ کے بہترین سفر میں آپ کی سرمایہ کاری ہے۔ میرے دوست پاسٹر موسیٰ کو ایک گاڑی مل گئی جس کے پیچھے
फौज का एक पूरा ग्रुप था। ये सब फौजी, ये सब गाड़ियां उसका पीछा कर रही थीं और वो जितना तेज हो सके भागा, लेकिन वो उसके पीछे थे और वो उनसे बच नहीं पा रहा था। उसके पास आखिरकार एक मौका था कि वो एक बहुत तंग पुल को अबूर कर ले। पुल बहुत ही लंबा था लेकिन बहुत तंग था और उस पर से सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती थी। जब वो पुल पर पहुंचा उस तरफ कोई नहीं था और वो जितना जल्दी हो सके पुल को अबूर करना चाहता था, लेकिन पूरी फौज का डिवीजन उसके पीछे था। वो सब लेन में खड़े थे, जहां तक आप देख सकते थे। ये सब भारी आर्म्ड गाड़ियां और ये सब गुस्से वाले फौजी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर उन्होंने सोचा कि वो भाग नहीं पाएगा, वो उसे पकड़ लेंगे। लेकिन जब वो पुल अबूर करके दूसरी तरफ पहुंचा तो सबसे आगे वाली गाड़ी जो उसके पीछे थी, अचानक उसका टायर फट गया और उसने गाड़ी को एक साइड पर किया और जब वो साइड में हुआ तो पुल पर वो गाड़ी रुक गई। वो पुल के स्टील गार्ड्स के दरमियान फंस गई और उसकी वजह से वो पूरा काफिला वहीं पर रुक गया। कोई भी उससे आगे नहीं जा सकता था, कोई भी उसके पास नहीं आ सकता था और उसने देखा कि क्या हुआ और वो आगे बढ़ता रहा और खुदा ने उसे एक बार फिर इन तमाम मुश्किलात से महफूज रखा। वाह वाह, खुदा की हम्द हो। देखें, खुदा के पास हमेशा एक रास्ता होता है। खुदा की हम्द हो, खुदा की हम्द हो। बहुत से मसीहियों ने सदियों से अपनी जिंदगी को शहादत के बीज के तौर पर बोया है, लेकिन इन बीजों में अब मर्द और औरतें पैदा हो रहे हैं जो जिंदा शहीद होने की रूह रखते हैं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी एक ही बार दे सकते हैं और जब ये हो जाए तो आप इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर आप आसमान पर चले जाते हैं और आप खुदावंद के साथ इसके बाद जलाल में होंगे। लेकिन जिंदा शहीद के तौर पर हम अपनी जिंदगी को रोजाना खुदावंद के हवाले करते हैं और अगरचे खतरात का सामना करते हैं और कभी कभी जिंदगी खोने का खतरा दरपेश होता है, तो खुदा के पास आपकी हिफाजत और नजात का जरिया मौजूद है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपके खिलाफ कोई हथियार कामयाब नहीं होगा। शैतान के पास कोई हथियार नहीं जो आपके खिलाफ कामयाब हो सके। जब आप खुदा के कलाम के वादों पर मुस्तहकम और खड़े रहते हैं, आपके खिलाफ कोई हथियार कामयाब नहीं होगा। ये बिल्कुल भी आपके खिलाफ काम नहीं करेगा। ये किसी और के खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन ये खुदा के अहद के किसी फर्जंद के खिलाफ काम नहीं करेगा जो बाइबल में अपने इस्तेहकाक और इख्तियार को जानते हैं। बाइबल में एक बड़ा ज़बूर है जो हिफाजत का ज़बूर है। वो मशहूर ज़बूर दरअसल ज़बूर नंबर 91 है। आपको कोई और ज़बूर इसमें नहीं मिलेगा जो खुदा के फर्जंदों की इलाही हिफाजत के बारे में हो। और आप देखें और इस पर गौर करें कि ये दरअसल एक मशरूत ज़बूर है। ये इस पर मबनी है कि जो सबसे ज़्यादा महफूज जगह में रहता है, तो ये कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी चाल को हल्का लेता है, बल्कि ये खुदा का फर्जंद है जो खुदावंद के साथ कुर्बत में चलता है, जो खुदा के वादों पर मुकम्मल ईमान रखता है, जो खुदावंद की आवाज़ को सुनता है और इसकी वजह से आपके पास अहद के इख्तियारात हैं और इन इख्तियारात में मौत और हैबत और इन सब चीज़ों से इस्तिस्ना हासिल होता है। सुने, मौत और हैबत से इस्तिस्ना और उन सब चीजों से जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। आयत नंबर 5, इस पर गौर करें। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। दिन का तीर एक सुर्ख खौल वाली गोली हो सकती है या कुछ भी ऐसा। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं, खुदा आपको बचाएगा। ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। अब यहाँ पर आप गौर करें, 7वीं आयत। यहाँ पर बयान किया गया है कि कैसे खुदा आपको बचा सकता है और ये वाकई बहुत अच्छा है। जब दूसरे लोग आपके सामने गिर रहे हों, तो यहाँ पर 7वीं आयत में वो कहता है, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे। आप कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये नहीं कि आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 लिखा है, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी।
واہ، خدا کی تعریف ہو۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس وعدے پر ایمان لائیں۔ یہ وعدہ خدا کے کلام سے ہے کہ آپ کے پاس خدا کے ساتھ ایک عہد ہے، اور یہ عہد آپ کو ان آفتوں اور مصیبتوں سے استثنا دیتا ہے جو دوسرے لوگوں پر آتی ہیں، کیونکہ وہ خدا کی حفاظت کی صلاحیت کو نہیں جانتے۔ خدا کی حمد ہو، خدا کی تعریف ہو۔ دیکھیں یہاں پر یوں لکھا ہے، لیکن یہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ واہ، خدا کی تعریف ہو، ہاللیلویہ۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ اب یہ زبور آگے بڑھتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے خدا اپنے فرشتوں کو آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک خطرناک دنیا ہے اور بہت سی چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، بھلے وہ کتنی بھی اچھی طرح سے ترتیب دی گئی ہوں۔ چیزیں ٹوٹ سکتی ہیں، چیزیں الگ ہو سکتی ہیں، بھلے وہ ہمیشہ کے لیے کیوں نہ بنائی گئی ہوں، اور کبھی کبھی چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے۔ لیکن دوستو، خدا آپ کو بچا سکتا ہے، وہ آپ کو بچا سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب ہم بائبل میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاس اپنے لوگوں کو بچانے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔ کبھی کبھی وہ ان کو چھپا کر محفوظ بناتا ہے، اور پھر دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایسا ہے جیسے خدا کبھی کبھی اگر اسے ضرورت ہو تو آپ کو غائب کر سکتا ہے۔ شاید آپ جسمانی طور پر اب بھی وہاں پر ہوں، لیکن خدا آپ کو ان کی نظروں سے چھپا سکتا ہے۔ اس کے لیے لفظ کیموفلاج بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو اس طرح وہ چھپا سکتا ہے کہ دشمن یا کچھ بھی آپ کو دیکھ نہیں سکتا، اور خدا یاد رکھیں کہ اس میں ماہر ہے۔ خدا اس کام میں مہارت رکھتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی آیات ہیں جو اس کا حوالہ دیتی ہیں۔ ایک بہترین مثال یرمیہ کی کتاب کا 36واں باب ہے، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا کے پاس اپنے لوگوں کو چھپانے کی صلاحیت ہے۔ اور میں آپ کے سامنے 3 حوالے رکھوں گا کہ کیسے خدا آپ کو چھپا سکتا ہے اور مصیبت کے وقت میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو کہیں مت جائے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ امال کی کتاب میں رسول ہر روز معجزات کرتے تھے، پاک روح کی نعمتیں ہر جگہ موجود تھیں۔ تو کیا یہ چیزیں بائبل میں بند ہو گئیں یا آج بھی ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ بنائے۔ پاسٹر سٹیون بروکس آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاک روح کی نعمتیں حاصل کی جائیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد موجود دنیا میں داخل ہوں۔ اپنی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ میں آپ کو یہاں تربیت دینے اور مسلح کرنے آیا ہوں تاکہ آپ پاک روح کی تمام 9 نعمتوں میں چل سکیں، روح القدس کی طاقت کے ظہور اور اپنی زندگی پر اس کے مسح کے لیے تیار ہوں۔ پاک روح کی نعمتوں میں کیسے چلنا ہے؟ سٹیون بروکس بائبل کی ٹھوس تعلیمات سے بتاتے ہیں اور اپنی مضبوط شخصی گواہی کے ذریعے کہ پاک روح کی 9 نعمتوں میں کیسے چلنا ہے۔ 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کہتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کرتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تمام 9 نعمتیں آپ میں معجزن ہوں گی تاکہ آپ مسیح کی محبت اور قدرت کے ساتھ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکیں، اس کی قدرت کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیکھیں کہ کیسے یسوع نے ان نعمتوں کے استعمال سے الہی طور پر خدمت کی، اور جانیں کہ کیسے روح القدس آپ کے ارد گرد موجود لوگوں میں الہی تبدیلی لانے کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ ابھی آرڈر کریں سٹیون بروکس کی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ۔ آپ کو اس کے ساتھ CD پر تعلیمات موصول ہوں گی، ترجمے کی نعمت، اور ان تعلیمات پر بھی کہ روحانی بھیدوں کو کیسے کھولیں۔ روح کی نعمتیں آپ کے ذریعے جاری ہوتی ہیں تاکہ آپ بہت سی روحوں کو چھوئیں، بیدار کریں اور بچائیں، برکت کے حصول کے لیے تیار ہوں تاکہ دوسروں کے لیے بابرکت ہوں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ان روحانی نعمتوں میں کس طرح چلنا ہے، ابھی کال کریں۔ آپ کو سٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ملے گی، اور اس کے ساتھ ترجمے کی نعمت پر آڈیو CDs بھی۔ کال کریں 336-990-9001 یا آن لائن وزٹ کریں stevenbrooks.org۔ یرمیہ کی کتاب 36واں باب پہلی آیت۔ شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے 4تھے برس میں یہ کلام خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ کتاب کا ایک تمار لے، اور وہ سب کلام جو میں نے اسرائیل اور یہودا اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا اس دن سے لے کر جب سے میں تجھ سے کلام کرنے لگا، یعنی یوسیہ کے ایام سے آج کے دن تک اس میں لکھ۔ تو یرمیہ نے یہ سب لکھا، یعنی مصنف نے اس کے لیے یہ لکھا، لیکن اس نے سب کچھ پیشن گوئی کی اور سب کچھ کہا، اور اس طرح یہ سب حکمتیں ایک تمار پر تحریر ہوئیں۔
اور یہ یہودا کے بادشاہ کے ہاتھ میں جائے گی، اور پھر وہ اسے پڑھے گا 22ویں آیت۔ اور بادشاہ زمستانی محل میں بیٹھا تھا، کیونکہ 9واں مہینہ تھا اور اس کے سامنے انگیٹھی جل رہی تھی۔ اور جب یہودی نے 3-4 ورق پڑھے تو اس نے اسے منشی کے قلم تراش سے کاٹا اور انگیٹھی کی آگ میں ڈال دیا۔ اور پھر یہاں پر یوں لکھا ہے، یہاں تک کہ تمام تمار انگیٹھی کی آگ میں بھسم ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں اسے خداوند کے کلام کا کوئی احترام نہیں تھا، اور اسے آنے والی عدالتوں کا کوئی احترام نہیں تھا، اور وہ خداوند کی پیروی یا اطاعت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہودا اور اسرائیل بغاوت پر تلے ہوئے تھے۔ اب آیت نمبر 24 دیکھیں۔ لیکن وہ نہ ڈرے، نہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، نہ بادشاہ نہ اس کے ملازموں میں سے کسی نے، جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھیں۔ تو بادشاہ کو یرمیا کی یہ باتیں پسند نہ آئیں۔ تو دیکھیں 26ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ اور بادشاہ نے شہزادہ یرحمیل کو اور شرایہ بن عزرییل اور سلمیہ بن عبدییل کو حکم دیا کہ باروک منشی اور یرمیا نبی کو گرفتار کریں، لیکن خداوند نے ان کو چھپایا۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر بادشاہ آپ کو تلاش کر رہا ہو اپنے تمام وسائل، تمام سپاہیوں اور تمام دولت کے ساتھ اور اپنی تمام صلاحیت کے ساتھ، اور اگر خدا آپ کو چھپا دے تو کوئی آپ کو ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور خداوند نے اسے چھپایا۔ ہاللویا۔ میں شک نہیں کرتا کہ خداوند نے اس کو اس طرح چھپا دیا کہ وہ لوگ جو اس کو ڈھونڈ رہے تھے ان کی آوازیں سن سکتے تھے، لیکن وہ خاموش رہے، وہ پرسکون رہے۔ اور کچھ بہت دلچسپ ہوتا ہے جب خدا آپ کو چھپاتا ہے، خدا کی حضوری آتی ہے۔ خدا کی حضوری آتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ دشمن کے خطرات کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ اسے اپنی گردن کے قریب سانس لیتے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا خوف اور ڈر، آپ اس سب سے آگاہ ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی حضوری اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اس سب پر غالب آ جاتی ہے اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ صورتحال خطرناک ہے، لیکن آپ اسے ہلکا نہیں لیتے۔ وہ حضوری آپ کو استحکام دیتی ہے، آپ کو محفوظ رکھتی ہے، آپ کو اطمینان دیتی ہے، یہاں تک کہ صورتحال میں جو فطری طور پر بہت پریشان کن ہو، لیکن خدا آپ کو چھپانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پہلا سلاطین 17واں باب پہلی آیت۔ اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ میم برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اس نے واقعی آسمان کو بند کر دیا، 3.5 سال تک کوئی بارش نہیں ہوئی۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر۔ سنیں، جب خدا چھپنے کو کہتا ہے تو جنگجو بننے کی ضرورت نہیں کہ میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ آپ کی ساکھ یا کسی بھی طرح آپ کی بہادری پر بات نہیں، بلکہ یہ زندہ رہنے کی بات ہے تاکہ آپ اس کام کو جاری رکھ سکیں جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اور آپ اسے مکمل کرنے میں وفادار رہ سکیں۔ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ۔ اور وہ وہاں گیا اور خود کو چھپا لیا۔ اور بادشاہ اپنے تمام وسائل اور تمام فوجیوں اور اسرائیل کی قوم میں ہی نہیں بلکہ تمام قوموں میں اسے تلاش کرتا رہا بڑے انعام کے ساتھ، یعنی انعام کے لالچی بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے اور سپاہی بھی ڈھونڈ رہے تھے، اور اس شخص کے لیے جو پیش گو کو پائے گا بہت بڑا انعام تھا، لیکن کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہ پایا کیونکہ خدا نے اسے بتایا تھا کہ کہاں چھپنا ہے، اور وہ وہاں پر محفوظ رہا۔ اور نہ صرف یہ کہ خدا نے اس کی دیکھ بھال کی، جب وہ اس کنارے پر تھا خدا کے فرشتے اسے گرم روٹیاں اور لذیذ کھانے فراہم کرتے رہے۔ خدا کی حمد ہو، اور اس نے خود کو ایک چھوٹی سی چھٹی پر بھیج دیا جیسا کہ ہم کہتے ہیں، لیکن خدا کے پاس اپنے لوگوں کو چھپانے کی صلاحیت ہے۔ بائبل میں چھپنے کی ایک بڑی مثال ہے کہ جب انہوں نے یسوع کو اس کے آبائی شہر ناصرت میں ایک چٹان سے دھکیلنے کی کوشش کی، اور ہم یہ لوکا 4 باب کی 28ویں آیت میں دیکھتے ہیں جہاں پر یہ مرقوم ہے۔ جتنے عبادت خانے میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں۔ پاسٹر سٹیون، یہ یسوع تھا۔ جب وہ اسے مارنے والے تھے تو ایک معجزہ شروع ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا سب ختم ہو جاتا۔
خیر ایسا نہیں، کتاب میں بہت سے دوسرے ابواب ہیں، تو جو کچھ ہوا جس سے وہ بچ گیا. اور دیکھیں 30ویں آیت میں کیا ہوا، مگر وہ ان کے بیچ میں نکل کر چلا گیا. دیکھیں یہ کیسے ہوا، کیا وہ واپس چلا گیا اور بھیڑ میں سے گزر گیا؟ وہ واپس چلا گیا اور ان کے درمیان میں سے گزر گیا. اور اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پاک روح کا وہاں پر ظہور ہوا اور اس نے ان لوگوں کو دور کر دیا جو دراصل اسے مارنا چاہتے تھے، اور وہ اسے مار نہیں پائے. انہوں نے پوری کوشش کی مگر وہ اسے مار نہیں پائے. اور جب خدا کی حفاظت ہوگی تو دشمن آپ کو بھی نہیں مار پائے گا. خدا ہمیشہ آپ کو بچائے گا اور محفوظ رکھے گا. میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں. آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں. وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں. ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے. دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں جبکہ ہمارے پاس وقت ہے. ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو. شکریہ. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں. خدا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے شہرت رکھتا ہے. جب پطرس جیل میں تھا خداوند نے ایک فرشتہ بھیجا اور پطرس بچ گیا. جب پولس اور سیلاس جیل میں بند تھے، وہ بندے ہوئے تھے، خداوند نے اس جگہ کو ہلا دیا اور ان کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں. خداوند کے پاس قیدیوں کو آزاد کرنے کی صلاحیت ہے. خداوند کے پاس اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت موجود ہے. خدا کی تعریف ہو. سب سے محفوظ جگہ آپ مسیح میں پا سکتے ہیں. اگر آپ نے مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول نہیں کیا اور آپ اسے قبول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی محفوظ جگہ ہے، وہی ابدی حفاظت ہے، اب یہاں اور پھر ابدیت میں بھی. اگر آپ مسیح کو نجات دہندہ اور خداوند بنانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ یہ دعا کریں. کہیں خداوند یسوع میرے دل میں آ، میرے تمام گناہوں کو دھو دے، مجھے اپنی نئی زندگی دے. یسوع میں تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں. میرا نام اپنی کتاب حیات میں لکھ لے. یسوع تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے بچایا. میں تجھے ابھی قبول کرتا ہوں اور تیرے نام میں یہ مانگتا ہوں. آمین اور آمین. میرے دوستو، خداوند نے اس دعا کو سنا ہے. اب آپ اس کے ہیں. وہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. اس پر ایمان لائیں، بھروسہ رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ آپ کے لیے بچنے کا ذریعہ فراہم کرے گا.